मकबूजा कश्मीर का मौसम खराब है, मुझे पाकिस्तान का मौसम सुनाओ। मोदी सरकार ने भारतीय मीडिया को हर बुलेटिन में गिलगित, मुजफ्फराबाद और मीरपुर के मौसम की सूरत हाल शामिल करने की हिदायत कर दी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं फैज रहमान साहब से। फैज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैज साहब, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन भारत तो अपनी हिम्मत से बाज ही नहीं आ रहा। भारतीय सरकार अभी भी यही काम कर रही है, जिस तरह से मोदी सरकार ने यह कह दिया है कि मुझे मौसम के हाल बताओ, हर बुलेटिन में मौसम की सूरत हाल की बात कर रहे हैं। क्यों भारत ये सब कुछ कर रहा है? देखिए, ये बहुत इनका अहमकाना ज़ाहिर एक रवैया है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब पूरी दुनिया एक मसाइल का शिकार है और खुद भारत की सब बहुत बुरी हालत है हर लिहाज से, सियासी तौर पर, माशी तौर पर, समाजी तौर पर बेपनाह मसाइल हैं। और गालिबन यही वो वजह है जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि अपने अवाम की तवज्जो उन मसाइल से हटाकर पाकिस्तान को एक इस तरह से मसाइल क्रिएट किए जाएं बॉर्डर पर, ताकि लोग जो है पाकिस्तान को हवा को समझें और अपने मसाइल से जो है वो नजरें हटा लें। ऐसा नहीं हो सकता और ये इनकी बहुत बड़ी भूल है और इन्होंने ये बहुत बड़ी एक गलती कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आप ये भी देखिए कि आपको ये एक पैटर्न नजर आता है। इसके ज़ाहिर है कि उन्होंने जो कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत खत्म की और उसके बाद जो इनकी लीडरशिप है, खुसूसन बीजेपी की, जो कि हिंदुस्तान से मुतासिर लीडरशिप है, इंतहा पसंद हिंदुआना सोच है, तो उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि न सिर्फ ये कि जो मकबूजा कश्मीर के मजालिम से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए ये वहाँ पर यानी मजालिम को कम किया जाए, उसके बजाय उन्होंने कोशिश ये की कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी जो आज़ाद कश्मीर है पाकिस्तान की तरफ और जहाँ के अवाम पूरी तरह से मकबूजा कश्मीर के साथ हैं, उस पर भी अपना हक पाए और दुनिया के सामने ये नक्शा पेश करे कि जैसे जो है वो यह कश्मीर कोई मसला नहीं है और कश्मीर हमारा अटूट अंग है, जो कि ज़ाहिर एक जबरदस्त झूठ बोलकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पे हमारा क्या रिस्पांस होना चाहिए। देखिए, ये असल जो बात है जो तशवीश की है हमारे लिए, हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे खित्ते के माशी हालात बशमूल पाकिस्तान के बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तान को भी कोरोना का मसला दरपेश है। पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और दीगर वज़रा इस बात का बार बार आदा कर चुके हैं कि पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो कोरोना वायरस के साथ पूरी तरह से जंग लड़ सके। और हम अल्लाह पर और अल्लाह की रहमत पर भी भरोसा कर रहे हैं। इस मौके पर भारत का ये जारहाना रवैया जो है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए सख्त तशवीश का बाइस है। और इसमें ज़रूरत इस बात की है कि कौम बजाय ये कि आपस में एक दूसरे से उलझने के छोटे छोटे मसाइल पर हम एक आवाज़ बनकर, एक कौम बनकर इस थ्रेट का मुकाबला करें और कम से कम भारत को ये ज़रूर दिखाएं कि चाहे हमारे इस वक्त हालात ज़रा मखदूश हैं, हमारी इकॉनमी डाउन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को कोई मैली नजर से देख सकता है। साहब, ये तो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि ऑपोजिशन जमातों के साथ हुकूमती जमात के जितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन इसके बावजूद जब कश्मीर का मसला आता है तो तमाम एक पेज पर आ जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से मोदी सरकार ने कह दिया है कि मकबूजा कश्मीर के हालात तो खराब हैं, पाकिस्तान का मौसम दिखाओ। इससे पहले भी हमने देखा है कि मकबूजा कश्मीर में गैर फौजी और गैर इंसानी कार्रवाइयों के बावजूद दुनिया के सामने हकीकत आश्कार हुई है। तो क्या अब अपने मीडिया के जरिए मोदी सरकार झूठा प्रोपोगेंडा करना चाहता है कि वो ये दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है? एक बार फिर से झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश है भारतीय मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए? देखिए, भारतीय मीडिया तो मैं तो समझता हूं कि सिवाय एक जोक और मजाक के कुछ और नहीं है। हम लोग मतलब मैं वॉशिंगटन में बैठा हूं, यहाँ मुख्तलिफ हम दुनिया के चैनल्स देखते हैं, लेकिन जो वाहियात और जो बकवास दिन रात भारतीय मीडिया पर की जाती है और जिस तरह से चीखो पुकार करके लोगों से इसकी तवज्जो हासिल की जाती है, उसके बारे में तो आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में उसको कोई को सीरियस लेता है। ये अपने तौर पर जो चाहें कह लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर पाकिस्तान बनेगा। लेकिन ज़ाहिर है कि ये मेरे कहने और हमारे समझने से नहीं होगा। इसके लिए हमें अपने अमली इक़दामात भी करने होंगे। हम लोगों को एक कौम बनना पड़ेगा। हम लोगों को ये दुश्मन को दिखाना पड़ेगा कि हमारे जो भी मसाइल हैं वो आपस की चीज़ें हैं, अपने घर की लड़ाइयाँ हैं,
لیکن اگر کوئی ہماری طرف کوئی بری نظر سے دیکھے گا، کوئی ہمارے لیے کوئی اگر اس کے جارحانہ عزائم ہیں، تو قوم اس کا مل کے مقابلہ کرے گی. اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر اتحاد اور یونٹی دکھائیں. ہم کمزور ہو سکتے ہیں لیکن ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا اپنا اتحاد ہے، جس سے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. ان کا واحیات اور یہ جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے، دنیا اس کی اصلیت جانتی ہے. دیکھیے، میں ایک عرصے سے ورلڈ میڈیا آبزرو کر رہا ہوں، واچ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں اس کو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھارت کے بارے میں اتنے منفی آرٹیکلز، اتنی منفی رپورٹس دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا میں آئی ہوں. لیکن جب سے مودی سرکار آئی ہے اور مودی صاحب نے جو جارحانہ رویہ اختیار کیا، خصوصاً اقلیتوں اور مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں جرائم کیے جا رہے ہیں، جس طرح سے ان کو سڑکوں پر مارا جا رہا ہے، جس طرح سے وہاں کھلی پولیس نے غنڈوں اور بدماشوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، وہ پراپر، میں یہ تو نہیں کہوں گا پوری طرح، لیکن بڑی حد تک دنیا کے میڈیا میں اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. یہ اب یہ نہیں سمجھ، یہ بھارت یہ نہ سمجھے کہ یہ اپنی ان حرکتوں سے مسلمانوں کو دبا لیں گے، پاکستان کو یہ کمزور سمجھ کر اس کو تنگ کریں گے. ان کا یہ رویہ ان کے اپنے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. وہ جو ایک ڈھونگ رچایا ہوا تھا انہوں نے 70 سال سے کہ ہم ایک سیکولر اسٹیٹ ہیں، ہم بڑی ٹالرنٹ اسٹیٹ ہیں، ہمارے پاس اقلیتیں اس طرح سے ہیں، وہ سب لوگوں کے سامنے کھل کے سامنے آ رہا ہے. اور اب دیکھیے، یہی وجہ ہے کہ ابھی جو اس سال جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آئی ہے ریلیجیس فریڈم کی، اس میں بھارت کو انتہائی سخت الفاظ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے بھارت کا، اور کہا یہ گیا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ لوگوں کے نام لیے گئے ہیں، ان لوگوں کے جو اقلیتوں کے خلاف، جو مذہبی اقلیتوں کے خلاف جرائم میں ملوث ہیں. تو یہ اس سے پہلے اتنے برے اور اتنے ہارش الفاظ میں نہیں ہوا تھا. تو یہ خود اپنا جو ہے اپنی بیسیکلی یہ سرکار، مودی سرکار اپنی قبر خود کھود رہے ہیں، اور ان کو اپنا نقصان بہت جلد ان کے سامنے خود اور زیادہ سامنے آئے گا. ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح سے یہ وہاں غریبوں اور بے گناہوں کا خون بہا کر، ان کو تنگ کر کے، ان کی جینوسائڈ کر کے خود پراسپر اور خوشحال نہیں رہ سکتے. صحیح. فیض الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اس وقت ٹیلی فونک لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار عدنان عادل صاحب. عدنان صاحب، آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. مودی سرکار پاکستان کے خلاف ایک اور چال چلنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اس وقت پوری دنیا ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے. مقصد صاف نظر آ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، چال تو کوئی نہیں ہے، ایک بچگانہ سی بات ہے. اور دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں کا بھی ٹیمپریچر اور آب و ہوا کا بتایا جاتا ہے. اگر وہ بتا دیں گے تو کون سا فرق پڑ جائے گا؟ یہ تو صرف ایک ان کی بے وقوفی ہے. اصل میں مقبوضہ کشمیر میں مزاحمتی تحریک جو ہے گرمی شروع ہوتے ہی تیز ہو گئی ہے. اور ان کے ابھی آپ نے دیکھا تھا ایک کرنل اور ایک میجر اور ان کے 4 جو سپاہی تھے، وہ انہوں نے جہنم واصل کیا. مزاحمتی تحریک کے جو حریت پسند تھے، اس کے بعد سے انہیں آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ پھر انہوں نے شہید کیا ریاض نائکو، جو کہ ایک بڑے حریت پسند لیڈر تھے مقبوضہ کشمیر کے. تو اب وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، یہ ان کی بے بسی کا اظہار ہے. پہلے تو وہ کہتے تھے ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے، اور وہ بالا کوٹ پہ انہوں نے حملہ کیا جس میں انہوں نے ایک کوا اور 2 درخت گرائے، اور اس کے بعد وہ بار بار کہتے تھے کہ ہم اندر داخل ہوں گے، کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن ہوگا. لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے اندر وہ جو مزاحمتی تحریک تیز ہوتی ہے، وہ اس کا الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں، اور وہ پاکستان کے خلاف فوجی کارروائیاں کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. تو اب وہ اپنی قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ میں دیکھو کہ میں بڑا اسٹرانگ مین ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا ٹیمپریچر بتا رہا ہوں. یہ کون سی بہادری ہے؟ وہ بتا رہے ہیں تو ہم بھی ہم بھی سری نگر کا ٹیمپریچر بتا دیں گے، جموں کا ٹیمپریچر اپنے ٹی وی پہ دکھا دیں گے. تو یہ صرف ان کو اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے. اور مودی جو ہیں ان کا ایک امیج ہے کہ وہ بہت ہندوؤں کے بہت بڑے لیڈر ہیں،
لیکن عدنان صاحب اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اب اس کے اگر حل کی بات کی جائے تو ابھی فیض صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. فیض صاحب نے یہ بات کی کہ پاکستان میں مزید متحد ہونے کے اس ٹاپک پر ضرورت ہے. ہم نے پاکستان میں عالمی سطح پر اس تحریک کو اٹھایا بھی, مدلل طریقے سے عمران خان صاحب نے جا کر بات بھی کی. کہاں پر ہم لیک کر گئے کہ ہمیں اس پر آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ عالمی دنیا مزید دباؤ ڈال سکے؟ دیکھیں جی, عالمی دنیا تو کوئی دباؤ نہیں ڈالے گی, عالمی ضمیر تو سو رہا ہے. میڈیا میں ان کے آرٹیکل وغیرہ چھپ جاتے ہیں, رپورٹیں چھپ جاتی ہیں, لیکن چونکہ بڑے ملک, بھارت جو ہے بہت بڑا ملک ہے, ہم سے 6-7 گنا بڑا ملک ہے, اس کی ایک بڑی معیشت ہے, دنیا کے اس سے تجارتی تعلقات ہیں, کھربوں روپے کی ان سے تجارت ہے, اربوں ڈالر کی تجارت ہے, وہ سودے خریدتے ہیں یورپ سے, وہ بہت بڑی منڈی ہے یورپ کے لیے, امریکہ کے لیے. تو دنیا کے ممالک جو ہیں اپنا تجارتی مفاد دیکھتے ہیں, اصول شصول جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ دنیا کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گی, نہ کشمیریوں کا ساتھ دے گی. آپ نے کبھی دیکھا کہ فلسطین کا دنیا نے ساتھ دیا ہو, کشمیر پہ کشمیریوں کا ساتھ دیا ہو, چیچنیا کے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہو؟ یہ ایک تو کشمیریوں کا سب سے بڑا قصور یہ وہ مسلمان ہیں, تو جو کرسچن ویسٹ ہے یہ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا, اور ان کے تجارتی مفادات ہیں. آپ نے دیکھا عالم اسلام نے بھی ساتھ نہیں دیا کشمیریوں کا, انہوں نے تو بلکہ سعودی عرب نے تو وزرائے خارجہ کی جو کانفرنس تھی, آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کی, وہ بلانے سے بھی انکار کر دیا. جب جنرل ادھر اقوام متحدہ میں ووٹنگ ہوئی تو ایران نے بھی نہیں اس میں ہمارا ساتھ دیا. البتہ یہ ہوا کہ ایران کے لیڈرز نے کچھ بیانات دے دیے تھے, تو بیانات دینے سے تو بھارت کے اوپر کوئی دباؤ نہیں پڑے گا. تو جو دنیا ایک ڈیسائسو ایکشن کر سکتی ہے کہ بھارت کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈالے, وہ تو دنیا نے ڈالا ہی نہیں کبھی بھی. 70-72 سال ہو گئے اس معاملے کو. تو ہمیں تو یہ صرف کشمیریوں کی آس اور امید پاکستان سے ہے, تو ہمیں اپنا جو معاملہ ہے وہ اس کو ان کی مدد جاری رکھنی چاہیے. ان کی مزاحمتی تحریک تیز ہو رہی ہے, ہمیں اس کی مکمل حمایت کرنی چاہیے, اس کی مدد کرنی چاہیے. اگر ہم کشمیریوں کی مزاحمتی تحریک کی مدد نہیں کریں گے, بھارت کا ظلم ان پہ اور بڑھتا چلا جائے گا. بھارت جو ہے وہ اپنی ریاست کی طاقت سے کہ اندھا دھند استعمال سے کشمیریوں کو کچلنا چاہتا ہے, اور اس نے اس کا وہاں کا خصوصی حیثیت اس لیے ختم کی ہے کہ وہاں پہ ہندوؤں کی آباد کاری کی جائے, اور اس کی جو آبادی کا تناسب ہے وہ تبدیل کیا جائے. بالکل وہی پالیسی ہے جو اسرائیل کی فلسطین میں پالیسی تھی. تو ہمیں کشمیریوں کی مزاحمتی تحریک کی مکمل حمایت کرنی چاہیے, اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. ٹھیک ہے, عدنان صاحب ساتھ ہی رہے گا. فیض صاحب, جس طرح سے عدنان صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اقتصادی مفادات انسانی جانوں سے بالا تر ہو گئے ہیں, لیکن جو OIC ہے وہ تو اسلامی ممالک تنظیم ہے, اس کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, انہوں نے صحیح کہا عادل نے, میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور اس میں جو لیکن ایک بات کی تھوڑا سا جو خود انہوں نے بھی اس کی وضاحت کی, اور آپ کا سوال بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ کرسچن ویسٹ ہے اور مسلمان ہے اس لیے اس کی سپورٹ نہیں ہو رہی. خود آپ کے سوال میں یہ جواب مضمر ہے کہ OIC کے تمام ممالک بشمول سعودی عرب, انہوں نے UAE نے دیکھیے مودی کو اپنا ہائیسٹ سویلین ایوارڈ بھی دیا, سعودی عرب نے اس کو ہمیشہ آنر کیا ہے. تو بات جو ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو مسلم ایشو میں اور کرسچن ایشو میں تقسیم کر کے دیکھیں. بات وہی ہے جو عادل نے اس سے پہلے کہی کہ جو معاشی مفادات ہیں دنیا کے وہ بھارت کے ساتھ زیادہ وابستہ ہیں. بھارت کو جو دنیا کے ممالک ہیں وہ ایک بڑی منڈی کے طور پر دیکھتے ہیں, وہاں ایک بہت بڑی مڈل کلاس ہے. لیکن دیکھیے یہ باتیں سب اپنی جگہ, لیکن ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے کہ جب حالات بدلتے ہیں, ہوا کا رخ بدلتا ہے. جو ہم آج سے صرف 6 مہینے پہلے نہیں جانتے تھے, نہ سمجھتے تھے, اب آپ وہ دیکھ رہے ہیں. آج آپ دیکھیے امریکہ میں یہاں جو حالات ہیں, کون سوچ سکتا تھا, کون کہہ سکتا تھا کہ ایک وبا آئے گی اور اس میں 80,000 لوگ اب تک, اور کچھ ہی روز میں وہ 1 لاکھ لوگ ہو جائیں گے جو ایک وائرس سے ہلاک ہو گئے. اور امریکہ کی اکانومی میں اس وقت 3.5 کروڑ سے زیادہ ملازمتیں جا چکی ہیں, اور یہ وہ ملازمتیں ہیں جن کے لیے لوگوں نے ان ایمپلائمنٹ انشورنس کے لیے اپلائی کیا ہے. اس کے علاوہ اور لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو اس انشورنس کو کلیکٹ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے, تو وہ تو ان رپورٹڈ گئی ہیں. تو کروڑوں لوگ متاثر ہو گئے, ہزاروں لوگ, اور جو کہ اللہ نہ کرے کہ لاکھوں تک تعداد پہنچ سکتی ہے. تو
چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، ہوا کا رخ بدلتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ بھارت امریکہ نہیں ہے، بھارت چین نہیں ہے، بھارت برطانیہ نہیں ہے، بھارت ایک ابھی بھی انتہائی غریب اور ابھی ترقی پذیر ملک ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر ضرور بہت بڑا اسلحہ جمع کر لیا ہے اور لوگوں کو بھوکا رکھ کے بہت زیادہ فوجی طاقت حاصل کر لی ہے، اور اس کے بل بوتے پر وہ اپنے کشمیری مظلوم لوگوں کو وہاں پر ظلم کر کے ان کو چپ بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حالات بدلتے دیر نہیں لگتی اور مجھے پورا یقین ہے کہ معاملات بدل جائیں گے۔ لیکن اور اس میں دیکھیے یہ دو باتیں ہیں، اور میں اس میں آج شاہ محمود قریشی کا بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے جو کہا کہ، اور خود وزیر اعظم پاکستان نے یہ بات کہی ہے کہ بھارت اس پورے معاملے کو آگے بڑھا کر کوئی مس ایڈوینچر کر سکتا ہے اور پاکستان میں کوئی چھوٹی موٹی کارروائی کر سکتا ہے، اور دنیا کو اس کے لیے خبردار رہنا چاہیے۔ تو یہ حالات ہم اس کو صرف یہ کہہ کے اس کو رد نہیں کر سکتے کہ یہ ان کی معمولی احمقانہ کوشش ہے، اس کو سنجیدہ طور پہ لینا چاہیے، اور میں جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت آپ کو شدید قومی اتحاد کی ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اکٹھا ہو کر ایک پیغام دیں کہ قوم ہماری ایک ہے، اور واضح طور پر ایک پالیسی اختیار کیا جائے، ایک نیریٹو بیان کیا جائے جس پہ پورا کنسنسس موجود ہو، اور اپوزیشن پارٹیز چاہے چھوٹی بڑی تمام پارٹیز، تمام لوگ پاکستان کے، ہر ایک کی زندگی، ہر ایک کا معاشی مفاد، ہر ایک کے خاندانی مفاد اس وقت جو بارڈر پہ سچویشن ہے اس سے وابستہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں حالات مزید بگڑتے ہیں اور بھارت کچھ مس ایڈوینچر کرتا ہے تو پاکستان کا ہر شخص متاثر ہوگا، اور ہم کو یہ سمجھنی چاہیے بات کہ ہم اگر ایک نہیں ہوں گے اور آپس میں ایسی چھوٹی موٹی لڑائیاں کرتے رہیں گے، ایک دوسروں پر لان تان کرتے رہیں گے، تو یہ میسج ویکنس کا اور کمزوری کا میسج ہے جو لوگوں کو، دنیا کو ملے گا، اور یہ ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ صحیح، ہمارے ساتھ تجزیہ کار فیض الرحمان صاحب اور عدنان عادل موجود تھے، آپ دونوں کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔